नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुछ दुआएं हैं इसमें मेंशन किए हुए हैं। जब ये पूरा जो राइट फ्रॉम द हेल्थ से शुरू हुआ था कि ज़िंदगी कैसे गुजारना है, फिर उसके बाद वेलनेस के बारे में बताया गया था, फिर कुरान की आयतें और डिफरेंट हदीसों के मफहूम में देखा गया है कि मेरा जीना मेरा मरना, और ये एक आयत पे बेस्ड है सारी किताब। अब ये एंड में क्या बताया जा रहा है कि जो चीज़ डोंट, इसके बारे में क्या था पहले कि खुदकशी नहीं करो, किसी को किलिंग मत करो, किसी को हार्म नहीं करो। अब यहाँ एंड में बताया जा रहा है कि जो कुरानिक एंड मसनून दुआएं हैं, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम आप फॉलो कर सकते हैं या वय्याका नस्तईन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर दुआएं शुरू हो रहे हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही। तो यहाँ पर हम दुआओं के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सिस्टर आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस में हम डिटेल में जाए, लेकिन वाई वी आर मेकिंग दुआ। दुआ क्या है? एक ऐसा वेपन है मोमिन के पास, एक ऐसा हथियार है जो हर मोमिन की अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं। सो वन शुड मेक दुआ, उदऊनी इस्तजाब लकुम। तो सूरह मोमिन की आयत नंबर 6 में आता कि दुआ करो तुम्हारी दुआ कबूल होती। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ऐसा नहीं बोले कि मैं इनकी दुआ नहीं सुनूंगा। कितने भी कोई भी कितना मतलब हर इंसान के तकवे का लेवल अलग है, बट वन शुड मेक दुआ। वो दुआ जो तड़प से करेंगे एंड यू शुड हैव कंप्लीट कन्विक्शन और यकीन के साथ, उम्मीद के साथ जब अल्लाह से दुआ करेंगे। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले के पुकार के जवाब मुझे पुकारते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त वाला इकराम वाली चीज़ कोई नहीं है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो और खुशी हो गम हो, वन हैज़ टू मेक द दुआ। खुशी में क्या है? बी थैंकफुल टू। एक मोमिन का क्या है? जब उसको खुशी मिलती वो शुक्र अदा करता, और खुशी मिलती शुक्र अदा करता तो क्या होता? इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला नेमतों पे इजाफा करते रहते। लेकिन व्हेन कोई चीज़ कैलामिटी है, मुश्किलात है, और उम्मत मुस्लिमा को तो इस दुनिया में जब आए दे हैव टू गो थ्रू द कैलामिटीज, चाहे वो घर के अंदर कैलामिटीज़ हो या ग्लोबली कैलामिटीज़ हो या फिज़िकली हेल्थ के इश्यूज़ हो या मेंटल इश्यूज़ हो या पब्लिकली ऑन द लार्ज स्केल। जो उम्मत मुस्लिमा की आजमाइश है, आजमाइश तो होके रहेगी। जब ईमान लाए तो आजमाइश होंगी, बट यू हैव टू मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कोई दुआ को रद्द नहीं करता। क्या फॉरबिडन है दुआ में कि किसी से जेलस होके अल्लाह ताला वो चीज़ मुझे मिल जाए, उससे छीन जाए, दैट इज़ फॉरबिडन। आप किसी के पास भी कोई नेमत देखे, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, आप वो मेक दुआ कर सकते हैं। आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी चीज़ दो, फलां दो, चाहे वो कोई भी नेमत हो। बट व्हाट इज़ फॉरबिडन? जो चीज़ें सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब राइट नाउ कोई फेस्टिव मना रहे हो लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट यहूद एंड नसारा, एनी पर्टिकुलर day today they are celebrating, you are celebrating with them. It's not, you are not doing the kariha, you are not disliking that. There are certain things आपको for certain rules करना पड़ता है, जैसा कि ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो करते हैं, बट यू आर नॉट डिसलाइकिंग इट, यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर हार्ट। तो वैसा तो वो तो फोरबिडन है। वैसे चीज़ें करना और उनके रिचुअल्स को फॉलो करने की दुआ करना वो भी फोरबिडन है। एंड ऑल्सो नेवर गेट जेलस विद एनीवन, जेलस होके उनके पास से वो सारे छीन जाना चीज़ें और ख़ुद को मिल जाना, और रिश्ते काटने के ताल्लुक से दुआ नहीं करना है ये। और ये सारी चीज़ें हैं। और आदाब क्या है दुआ के, कि जब अल्लाह से हम दुआ करते और हर इबादत में इसकी तरफ रुख करके और इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ हम दुआ करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दे आर सर्टेन टाइम जो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते। अब किसी के साथ ऑपरेशन हो रहा, किसी के साथ जुल्म हो रहा, तो मजलूम की दुआ सुनी जाती है।
and from years and years and years we are going through. I'm talking about ummat muslima. تو ون شوڈ آسک دعا، وہ تڑپ سے تکلیف سے دعا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں ٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ سارے اس میں پورے دعائیں کور کیے گئے ہیں. اینڈ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تو آپ دیکھیے جو اب اس وقت ہم جو چیز سے گزر رہے ہیں، جو تکلیف دہ منظر چل رہا ہے اطراف میں، اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو میک دعا. آف کورس ہمارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے. واٹ ایف ہم بھی ہو سکتے تھے وہاں پر، ہم کوئی سیف نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچنا کہ اچھا وی آر بلیسڈ ان سینس کہ ہم یہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے دیے، سونے کے لیے دیے، اور سب سے بڑی بات سکون، پیس، ٹرانکولیٹی ہے. اور وہ کیوں ہے ہمارے کو پیس اینڈ ٹرانکولیٹی؟ اللہ کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے. سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ میک دعا کرنا چاہیے. اور دعا العبادت، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. سو کوئی بھی بات ایسا لائٹ لینا نہیں ہے کہ چھوٹی بات سمجھ رہے نہیں میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، فلاں انسان کی دعا قبول ہوتی. نیور سے دیٹ. یہ ایسے کلمات، ایسے باتیں کرنا فوربیڈن ہے اسلام میں. دیٹ از ناٹ لائک، دیٹ از ناٹ اپریشیٹڈ. رائچیس پیپل کو بھی بار بار آپ جا کے تنگ کرنا اور کہنا کہ میرے لیے دعا کرو. دے آر ناٹ پروفٹس، اوکے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی. وہ پروفٹ تھے، خاتمین نبیین تھے، اور ان کی دعا قبول کی جاتی تھی، ایک مرتبہ تھا ان کا. لیکن ہر انسان کو کہنا کہ نہیں یو میک دعا، دعاؤں میں یاد رکھیے. دس از لائک اے کلچرل تھنگ، اٹس گوئنگ آن فرام لانگ ٹائم. لوگ سمجھتے کہ نہیں ایک فرض بن گیا کہ اس طرح سے جب مل رہے سلام علیک کر رہے، ہاتھ ملا رہے، اینڈ دین یو اسٹارٹیڈ وین ایور یو لیو اینڈ یو، مطلب کہیں سے پھر آپ جب واپس جا رہے ہیں کسی سے مل کے تو آپ کہتے دعاؤں میں یاد رکھیے. It's not easy to remember each and every person, but we make dua for whole of ummah. سب امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے، ایون نان مسلم کے لیے بھی دعا کرتے. کیوں؟ اللہ ان کے دل میں نرمی ڈالے، محبت ڈالے، اللہ تعالیٰ وہ اسلام کے طرف آ جائے. So never stop doing any کبھی بھی یہ نہیں سوچیے کہ نہیں دعا ہماری قبول نہیں ہوئی تھی. دعا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ، اور اچھے نام، اسماء الحسنہ. اور کتنی اچھی بات ہے کہ ایوری منتھ یو آر گیٹنگ چانس ٹو لرن 1 name 2 name، اور ڈیٹیل میں کتنا اچھا موقع مل رہا. یہ جو طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی جو زندگی ہے نا، یعنی دس از فرام مہد ٹو لحد، رائٹ فرام وی بورن ٹل وی ڈائی. وی آل ہیو ٹو گو بیک ویدر وی وانٹ اور ناٹ. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے رہا، ایک کمفرٹ زون میں بیٹھ کے ہم سیکھ رہے ہیں یہ گیجٹس کے تھرو. وی کین یوٹیلائز دس ان اے وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی ریٹن ڈاؤن. اعمال نامے میں لکھے جا رہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ گیجٹس ہے، اور کیا کر رہے ہیں ہم امانت کے ساتھ بیٹھ کے یہ سن رہے ہیں. سب کے لیے اٹس ڈیفیکلٹ بٹ وی آر اسٹل ٹیکنگ آؤٹ. تو اسماء الحسنہ کے ساتھ، اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ جب ہم دعا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے 99 نام ہے، 99 نیم ہے، اور 1 less than 100. اینڈ جو اس کا لے کے حوالہ یعنی اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کرتے تو اللہ will accept those دعا. But what names Allah has, not like ہم من گھڑت اپنے خود سے بنا لینا یا یہ سوچ لینا کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ. Never ever say that. جو قرآن اور سنت کی بات ہے اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے. اور دعا سے قبل مغفرت طلب کرنا. مغفرت کیا ہے؟ forgiveness مانگنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے. تو اب forgiveness کے لیے جو استغفار کرتے یا رب اغفر لی ہے، خطیئتی ہی، وہ سارے دعائیں پڑھ سکتے. تو always a person should be never say to anyone کہ اچھا میرے سے یہ دعا، میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، وہ گناہ ہوا تھا. تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ ڈفرینٹ طریقے کے استغفار ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، معافی کرنا ہے. ریگریٹ، ریمورس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے سے یہ فلاں گناہ ہو گیا یا فلاں کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی. واٹ از مین بائی کوتاہی، کمی ہو گئی؟ فار ایگزامپل there were days when a person didn't do the namaz.
ہو سکتا اس کی ایمان کی کمزوری تھی یا اس کے حالات ایسے تھے، وہ برابر نماز نہیں ادا کیے، یا قرآن اتنا نہیں پڑھتے تھے، یا پڑھتے ہی نہیں تھے، یا the way they carry themselves, اور یہ چیز سارے تقوی کے طرف ہے. It doesn't mean کہ کچھ bunch of people should carry in a certain manner and the rest of them are exempted. Is it so? Is it the like Quran and Sunnah says کہ اچھا کچھ لوگ جو یہ پڑھ لیے تو انہوں certain way میں اپنے آپ کو کیری کرو اور کچھ لوگ نہیں پڑھے. اچھا پڑھنے نہیں پڑھنے کی بھی بات نہیں ہے، پھر یہاں پر بھی پھر تقوی کے لیول کی بات ہے. ہم سب جنت الفردوس جانا چاہتے تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو certain way میں کیری کرنا چاہتے. صرف استغفار مانگنا، استغفار کرنا، تسبیح پہ پڑھتے جا رہے ہیں، انگلیوں پہ پڑھتے جا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. واٹ از دیٹ؟ استغفار، مغفرت کرنا، اللہ سے forgiveness مانگنا. But what we have to do? Have you ever seen, like, when we are talking about istighfar, I was listening to the different speakers, and one of the speaker was saying کہ گھر میں اگر گندگی ہے، smell آ رہی، تو پہلے کیا کرتے؟ صفائی کرتے. isn't it؟ تو ہمارے دل میں اگر کوئی گندگی ہے، یعنی شرک کی گندگی ہو، یا جیلسی ہو، یا کسی کے بارے میں بدگمانی ہو، یا یہ ساری چیزیں ہم اس کو صاف کر دیں گے، وائپ آؤٹ کریں گے. ویسے ہی اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ میرا دل تو بہت صاف ہے، مجھے اپنے آپ کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حالات بھی اتنے تنگ ہیں، اب تو میں بغیر اسکارف کے جاؤں، بغیر عبائے کے جاؤں. عبایا تو پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میک ایزی کرے، دین کو کوئی ڈیفیکلٹ نہیں کرے. Like how the istighfar is connected to this, because you want to cleanse yourself when we are cleaning ourselves. So how we are cleaning ourselves? جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا دل صاف ہے کیونکہ مجھے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کوئی انسان میں ایموشن لیس بنائے؟ ہم لوگ سب انسان کیا ہے، ود دا ایموشن ہے ہمارے اندر، وہ بلٹ ان ہے. وہ جو روبوٹس ہیں نا، ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایموشن نہیں ہے، ان کے اندر پروگرام کر دیا گیا، جو کرے وہ کرتے ہیں لوگ. تو اگر ہم یہ کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں، اٹس ہائی ٹائم ناؤ، دس از دا ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک آور جائزہ لینا بولتے نا، بیفور اللہ کال ٹو آور سیلف. ہمارا جائزہ لینے کے لیے ہم اپنا جائزہ لینا ہے. تو استغفار کرنا، مغفرت کرنا، اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے دعا کرنا. بٹ بیفور دیٹ وی ہیو ٹو کلینز آور سیلف. اور کلیننگ آور سیلف وی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ جو پلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. اور دعائیں ضائع نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی خطا رحمی کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اس طرح یا تو اسی دنیا میں اسے آنسر کرتا ہے یا آخرت میں. اینڈ وی نو دیٹ 3 things. Allah will answer immediately. Sometimes it happens, you don't even ask, Allah will answer it. And Allah will keep it for the akhirah. اور sometimes کیا ہوتا، آپ کے calamities دور ہوتے رہتے. تو یہ چیز یہاں پر مینشن کی گئی ہے. اور قبول ہونے کا یقین اور توجہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اینڈ ڈونٹ بیکم جلد باز. جلد بازی کے ساتھ دعا جو کرتے نا، اللہ یہ کر لو، n number of things آپ کے لسٹ میں ہے اینڈ یو آر کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ وداؤٹ ایون ریئلائزنگ اٹ یو ریئلی مینٹ اٹ اور ناٹ. تو دعا کے لیے توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے، توجہ کے ساتھ ہونا ہے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اور اچھی طرح دعا کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. مختصر ہو لیکن سب سے امپورٹنٹ دعا پہلے اپنے لیے کرنا ہے. سو ان دا اینڈ آف دس چیپٹر دا ڈفرینٹ وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے اور وہ کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے تو اس کو ادا کرتا ہے. whenever we ask to Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹانا چاہتے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. اینڈ واٹ وی لرن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم whenever somebody comes to ask anything, it's not about دعا. even the tangible physical thing بھی کوئی چیز رہتی تو وہ دیتے، اور دعا تو ہر کسی کے لیے وہ دعا کرتے تھے. اچھا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا ہے. ادعوا ربکم تضرعا، مطلب اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے ایسا جو دعا کرتے ہیں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، یعنی بہت ہی نرمی سے، اچھے سے، واٹ یو کال پست آواز کے ساتھ دعا کرنا ہے. تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں آتا، پکارو اپنے رب کو اور گڑ گڑاؤ اور اچھے سے اللہ سے مانگو، چاہے تم آہستہ آہستہ چپ کے مانگو، بے شک وہ جانتا ہے اور وہ محبت کرتا ہے. لیکن ان سے نہیں، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا جو وہ حد سے بڑھنے والا. تو اللہ سے جب مانگتے تو چیخ کے، چلانے کے، بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سائلنٹلی. جو قالہ بنت ثعلبہ جب وہ آئے تھے، ان کو ڈیورس دے دیے تھے ان کے ہسبینڈ، آ کے کتنا سائلنٹلی وہ کہہ رہے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ تو سنے بھی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ heard it. سمیع اللہ تعالیٰ نے سن لیا. تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا جب صبح شام کے جو اذکار کی بات ہوئی، یہاں پر پورے صبح شام کے اذکار بھی مینشن کیے گئے ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ بحمدہ سے لے کے سارے اذکار. اینڈ آلسو ہی یوز ٹو میک دعا وین ایور دا بارش از گوئنگ آن، میک دعا کرتے تھے، ٹریولنگ میں دعا کرتے تھے، تہجد کے وقت دعا کرتے تھے، پریشانیوں میں، تکلیف میں دعا کرتے تھے. دعا از آور ویپن رائٹ ناؤ. اٹس ناٹ لائک ابھی ہم کو دعا کرنا ہے، یہ تو ٹائم دعا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دعاؤں کے حریص ہونا چاہیے. انسان کبھی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کر دے. اینڈ سم ٹائمس اٹ ہیپنس وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک دعا، isn't it؟ کتنا ہم کوشش کرتے کہ یہ سن لے، یہ سیکھ لیں، کتنے دعائیں ابھی تک ہم کمپلیٹ کر چکے، isn't it؟ تو وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئے، لیکن ہمارے اندر وہ آنا چاہیے کس طرح میں مانگوں. اور اس میں جیسے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ایک کلمہ، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، یہ 100 ٹائمز اگر آپ مارننگ اور ایوننگ میں پڑھتے تو کیا ہوتا، آپ ایک سلیو کو فری کرے جیسا ہے. اینڈ یو گیٹ دا ریوارڈ سو مچ، لائک آپ کے گڈ ڈیڈس مل رہے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ، کوئی بھی جادو، جن، کوئی بھی اثرات ہے تو وہ اثر ہونے والا نہیں ہے. وین یو ریسائٹ ان دا مارننگ، ایوننگ تک اثر نہیں ہوگا، ایوننگ میں کریں گے تو دوسرے دن تک اثر نہیں ہوگا. وی گو ٹو ڈفرینٹ پلیسز، وی آسک سو مینی پیپل، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ہم کیا کرنا، لیکن آپ کے پاس دیر اینڈ دین سلیوشن ہے. سو ان دس بک ڈفرینٹ دعائیں مینشن ہیں، اور اٹس ناٹ اونلی صبح شام کے دعائیں، کون سے وقت کون سی دعا پڑھنا، that also is mentioned. But I'm not going to cover those topics because already وہ آپ کو سسٹر کرا چکے ہیں، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. بس you have to give the توجہ. Okay? When Sister Yasmin is doing, you have to give more توجہ towards that, and do not forget the smaller duas جو ہم، جیسا کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اعوذ باللہ من النار، اور اللہم اجرنی من النار. جب ہم یہ 3 times مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ will give you جنہ. But the thing is, don't forget about the توحید. خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، توحید پہ ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے. تو یہ کتاب پوری اینڈ ہوئی، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کو دعا کرنا چاہیے، پر یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے لیے فرسٹ میک دعا کرے، پھر اس کے بعد اپنی فیملی کے لیے. بولتے نا کہ جب ہم فلائٹ میں بیٹھتے پہلے اپنا سیٹ بیلٹ باندھو، پھر بعد میں سب کا. تو ویسے ہی پہلے اپنے، اور جس تڑپ سے ہم خود دعا کریں گے وہ کوئی بھی ویسا دعا نہیں کر سکتے. ہم کر رہے تھے کتاب توحید.
جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ کلیئرلی بتا دیے کہ ان کے جہاں پر آستانے ہیں یا کوئی بھی بت پرستی ہے یا کوئی بھی ہے وہاں پر پھر اللہ کے نام سے ہی ذبیحہ ہوں گا اور وہی کھانا ہمارے لیے جائز ہے کھانا۔ جو دوسرے ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ کھا سکتے نہیں، وہ فوربیڈن ہے، وہ منع ہے۔ آپ کبھی اس مسجد زرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے تقوی پر رکھتی ہے اور وہ زیادہ موزوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا، اور حدیث میں آتا، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنا کن ازار مانی کہ وہ جو نظر مانتے نا وہ نظر مانی تھی، چنانچہ اس نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا وہاں جہالیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کو وہ مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، تو کہا کہ نہیں کرو۔ تو دس از فوربیڈن۔ اور پھر کیا ہے، غیر اللہ کی نظر اور نیاز منع کیا گیا ہے، وہ شرک ہے۔ یہ لوگ نذرانے پورے کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیلی رہی ہوگی اور خوف رکھتے ہیں، یعنی جو بھی ان لوگ نذرانے مانگ لیتے وہ غلطی رہتی۔ اور غیر اللہ کی پناہ لینا بھی شرک ہے، مطلب اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پناہ لینا، جیسے کہ ہم اس میں دیکھ چکے ہیں سورۃ الجن میں بتایا گیا ہے تفسیر میں، جب ان لوگ کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تو پہلے کیا کرتے تھے، فلاں فلاں جن سے بولتے تھے ہم کیا یہاں رہ سکتے، تو جن کیا ہوا اس کے وجہ سے سرکش ہو گئے، جن اچھے بھی رہتے جن برے بھی رہتے۔ اور یہاں پر پھر ڈیفرنٹ آیتیں بیان کی گئی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکتے ہیں اور نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوائے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کا فضل کو روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک آیت کلیئر کٹ مفہوم ہے، لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ ہی ہماری مشکل کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خیر۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی خیر پہنچانا چاہ رہا تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتے، اگر اللہ روکنا چاہ رہا تو کوئی بھی ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔ تم اللہ کے سوائے جن کو پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس اللہ ہی کے ہاں رزق طلب کرو اور اس کی بندگی کرو، اس کا شکر کرو، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے لا یملکون لکم رزقا، کسی سے بھی مت طلب کرو، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ فاتبعوا عند اللہ رزق وعبدوا واشکروا لہ الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے ہم سب کو۔ اور پھر اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کو پکار کے غافل اور بے خبر ہے، اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت ان کی پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ جو لوگ اس دنیا میں جس کو بھی پکار رہے ہیں، چاہے وہ مر گئے سو لوگ ہیں یا جو بت پرستی کر رہے ہیں، تو اس دن کیا کریں گے، ان لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو، اور یہ جو بھی کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے ہر مشکل، ہر پریشانی، تکلیف، ایون اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم زیادہ اللہ کے سے زیادہ کر دے رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ پروفٹس کے بعد رسولوں کا تابعین، یعنی تو ہم کہتے کہ ہاں فلاں انسان رائچیس ہے،
ہو سکتا ہے انسان رائچیس رہیں گے، یہ تو بات قرآن میں بھی مینشن ہے، حدیثوں میں بھی ہے، پیپل ول کم، رائچیس بھی رہیں گے، صالح بھی رہیں گے، غیر صالح بھی رہیں گے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان کو گاڈ بنا لیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ توحید کے اگینسٹ ہے. وی آر ڈوئنگ دا بک آف توحید، اور توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، اور شرک کی تردید کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے. اینڈ when we are surrounded with the calamities, one of the most important aspect کیا ہے کہ شرک سے باز آ جانا ہے. توحید 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 از موسٹ امپورٹنٹ، اس میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور آگے فرمایا جاتا ہے جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنتا ہے؟ کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے. یہ آیتیں پچھلے والے چیپٹر میں بھی کیوں بتائی گئی اور ابھی بھی ڈیفرنٹ اینگل سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کہیں آستانے پہ جانا نہیں ہے، کوئی درگاہ پہ نہیں جانا ہے، غیر اللہ کا کھانا نہیں کرنا ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے. امن یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ آیتیں ہر چیپٹر میں کیوں کنٹینیو ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے توحید کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور طبرانی کی روایت ہے، اس میں بتایا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومن کو بہت ایذائیں دیا کرتا تھا. چنانچہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے مشورہ کیا کہ چلو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے پیش کیا جائے گا. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھے استغاثہ کس کو بولتے؟ ایک فریاد کرنا، مطلب کہ ان کے باتیں سن لو. اٹس لائک کچھ ان کے باتیں سنو، کچھ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اینڈ دین ایک ہلکا ہاتھ رکھنا یا ایسا بیچ کا راستہ نکالنا. یعنی کہ فار ایگزامپل جو سورۃ الکافرون ہے، کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، کافرون کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بس تمہارا دین تمہارے لیے، میرا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے باتیں کچھ آ رہے تھے تو انہوں نے کلیئرلی منع کر دیا. اٹس اے بگ نو. تو وین ایور اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف فیسٹیول، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، لیکن ایک چیز جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے. کسی کے فیسٹیو بھی ہم کو منانا نہیں ہے. ہم توحید پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نرمی اچھے سے بات کرو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم لوگوں کے ساتھ برا بیہیو کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، بٹ پولائٹلی اچھے سے کہہ سکتے نو تھینک یو، اور خاموش بھی رہ سکتے. وہ بھی آپ کا ایک سائلنٹلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ایوری ان کے فیسٹیو میں وہ شیطانوں کی کوئی چیز ہو یا کوئی بھی بیکار کی چیز ہے. اینڈ آف کورس یہ جو معاشرہ افیکٹ ہو رہا نا، کیوں افیکٹ ہو رہا؟ کیونکہ پیئر پریشر بہت ہے، سب پہ پیئر پریشر ہے، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو. وہ سمجھتے کہ اگر ہم وہ چند چیزیں ہم نہ کریں تو آڈ مین آؤٹ. اور سم ٹائمز دا پیپل تھنک they are carry themselves in a certain way. تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین میجورٹی پہ نہیں جانا ہے. اگر ہم مائنورٹی بھی ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا، لیکن پھر بھی یہ چیزیں نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کی تردید کرنا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. تو یہیں تک ہم رکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.